अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीरा असलम और आप देख रहे हैं बेहतरीन चैनल। और आज हम आपके लिए एक और मौजूद लेके आए हैं जो तागूत एक लफ्ज बहुत मशहूर हुआ, जिसके बारे में अक्सर लोगों का कहना है कि उनको इसके बारे में इल्म नहीं। हमारे साथ इस वक्त सुल्तान कियानी साहब मौजूद है और इनके ख्यालात जानते हैं इस मौजू से मुतालिक वो क्या कहते हैं। आपको पता है ये जो अभी सोशल मीडिया पे हमारा एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है खवातीन को लेकर और मर्दों को लेकर, तो एक प्रोग्राम हुआ था, उस पे उन्होंने मुकालमा पेश किया था जहां पे औरत के हकूक के बारे में बात हो रही थी। तो एक होता है इंसानियत के हकूक, इंसानों के हकूक, दूसरा उन्होंने उस मौजू में शामिल किया था खवातीन के हकूक। अब जब एक प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ खवातीन के हकूक के बारे में बात हो रही है, तो वहां पे खवातीन को हकूक पे जब बात करते हैं तो बताया जाता है कि उनके हक क्या क्या हैं, बजाय इसके कि उनको आप ये कहें कि वो जाहिल हैं, आप उनको ये कहें कि उनको इल्म नहीं है। अगर उनको जाहिल अगर रखा गया है बकौल उनके, अगर वो बाकी जाहिल है, तो उसके पीछे किसका हाथ है? क्यों हम जाहिल हैं? और सिर्फ खवातीन ही क्यों जाहिल हैं? उसमें मर्द भी तो इसी कैटेगरी में आते हैं। मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि मर्द भी एम नहीं रखते बहुत सारी बातों। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो नॉलेज उन्होंने उनको दिया है उस नॉलेज को वो आगे कन्वे कर देते हैं बगैर किसी तहकीक के। तो ये इसको नॉलेज तो नहीं कहते कि जी। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम हाजिर, तारुफ तो करवा चुकी है मेरा, सुल्तान कियानी बंदा है नाचीज। और आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए, एक सांस में काफी सारी बातें। पता है क्या दिल के अंदर इतना कुछ भरा हुआ है कि होता है कि बंदा सारा कुछ ही बोल दे। आपका बिल्कुल गुस्सा करना मतलब सही है। और इस वाकये के बाद बहुत सारी औरतें जो है वो तो फटना चाहती हैं, हम फट के बोलें और अच्छी भली मतलब सुना दें। लेकिन मैं यहाँ बैठ के मर्दों को वो मैं प्रेजेंट नहीं करूंगा या औरत की को प्रेजेंट नहीं करूंगा। बात जो है वो हक की जो सच की करनी चाहिए। पहले तो आपने कहा जी कि वो मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं पॉइंट्स के साथ बात करूं। जी। पहले तो आपने उनका तारुफ करवाया, फिर आपने कहा कि वो मोटिवेशनल स्पीकर है। अब हुजूर पाक की एक हदीस भी है कि इत्तखज़न नासु रऊसन जिहालन, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि लोग जाहिलों को अपना रहनुमा बना लेंगे। ये हमने अब तय करना है कि हमारे असल हीरो या हमारे मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो कौन है। अब आप देखें कि एक कुरान हाफिज जिसने इल्म हासिल किया हदीस से और कुरान से हासिल किया, वो लोगों को कुरान भी पढ़ा रहा है, वो बाजमात नमाज भी पढ़ा रहा है। हमें वो जो है इंसान बुरा लगता है, लेकिन एक शख्स जो है जिसने 4 ड्रामे 5 या 10 से 20 लिख लिए और वो सोसाइटी में थोड़ा मॉडर्न भी है, तो चूंकि उसको 4 इंग्लिश के लफ्ज़ भी आते हैं, तो हमारे लिए वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हो गया। ठीक है, सबसे ज्यादा तो मोटिवेशन आपको कुरान के अंदर मिलती है, और वो आपको कौन पढ़ाता है? कुरान के कारी साहब या हाफिज साहब पढ़ाते हैं, और वो आपको तफसीर भी पढ़ाते हैं, और वो आपको तर्जुमा भी पढ़ाते हैं, और वही चीज आपको घर के अंदर माँ या बाप वो आपको पुश करती है। ठीक है, आपने कहा कि ये मोटिवेशनल स्पीकर है। मोटिवेशनल जो स्पीकर होता है या आलम कह ले, अगर आप उनको चलें, वो इल्म बांट रहे हैं, तो सबसे पहला जो उनका बनता है बाइखलाक होना। अगर एक औरत सामने बैठी है और वो कोई क्वेश्चन रेज कर रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बदतमीज है। क्योंकि मैंने भी वो प्रोग्राम देखा है कि खलील रहमान कमर साहब कह रहे हैं छीन लो इसे माइक मोबाइल, कुछ इस तरह से कहा था, बदतमीज है, ये कौन है ये बदतमीज औरत? आप मंबर पे बैठे हुए हों और आप इल्म बांट रहे हो, आप चाहे माशरती इल्म दे रहे हैं, चाहे आप इस्लामिक वे में बात कर रहे हैं और आप उसको कोट कर रहे हैं कुरान को, या ख्वातीन के हकूक बता रहे हैं, तो क्या इससे पहले उलमा या हमारे जो खुलफा थे, नबी थे, क्या वो मंबर पे नहीं बैठते थे और उनसे से सख्त किस्म के भी क्वेश्चन किए जा सकते थे? लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है और इन्हीं लोगों ने आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनाया हुआ है और बड़े शौक से देखने भी आते हैं, और वो उनमें से आपसे कोई क्वेश्चन कर लेता है, तो आप उसको बदतमीज या बद इखलाक या ये कहते हैं। अब बात आ जाती है जहालत की।
फिर ये कहते हैं कि नहीं जी वो कुरान में लिखा हुआ है कि जाहिल और एक पढ़ा लिखा और अनपढ़ जो है वो बराबर नहीं है। अब मेरी बात सुने, अब अगर एक घर के अंदर एक औरत जो है वो इल्म यानी कि वो स्कूल नहीं जा सकी, लेकिन उसकी माँ ने उसको कुरान भी पढ़ाया, उसको सिलाई कढ़ाई भी सिखाई, खाना भी वो बना लेती है, ठीक, सफाई का भी उसे पता है कि निसफ ईमान है और वो नमाज भी पढ़ सकती है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो स्कूल नहीं गई है या उसने 4 किताबें जो है वो निसाबी किताबें नहीं पढ़ी, क्या उसकी बेस पे हम उसको जहल कह सकते हैं? नहीं, जाहिल होना एक डिफरेंट मेरा ख्याल है कि स्टेटमेंट है वो। इनके नजदीक जो मॉडर्न सोसाइटी है, इनके नजदीक जाहिल किसे कहा जाता है कि जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी या मॉडर्न सोसाइटी में वो आगे नहीं निकला है, ठीक है, उसको कहा जाता है, ठीक है। अब एक घर के अंदर ये 4 दीवारी में रह के औरत एक इल्म हासिल करने वाली, वो घर में भी तालीक लगा सकते हैं, क्योंकि वो बाहर जाके वो किसी से कन्वर्सेशन नहीं करना चाहती, ठीक है, अपने घर के अफराद के अलावा, या वो मतलब फॉर एग्जाम्पल वो कहती है कि मैं पर्दे को बहुत ही प्रायोरिटी देती हूँ, हर बंदे का अपना माइंड सेट है, और मैं किसी गैर मर्द से बात नहीं करती। अब अगर उससे कोई क्वेश्चन करे और अगर वो जवाब न दे तो आप उसके नजदीक क्या वो हम क्या उसे जज कर सकते हैं कि वो जाहिल है? औरत नहीं कर सकते, किसी तौर पे भी नहीं कर सकते, ठीक नहीं, किसी की अगर इज्जत नफ्स पे हमला हो, अगर आप एक स्टेटमेंट देते हैं कि खवातीन जाहिल हैं, मेरा ख्याल है कि कोई भी अपने बारे में कोई गलत बात सुनना पसंद नहीं करता, कोई भी नहीं। हर इंसान की पूरी कोशिश होती है, हम क्यों लोगों के सामने अच्छा बन के दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें। जब हमें कोई अच्छा कहता है हमें वो शख्स अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो हमारी तारीफ कर रहा है, और हर इंसान अच्छा लगना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है, उसके बारे में अच्छा कहा जाए, ये उसका हक है, क्योंकि हर इंसान चाहता है उससे मोहब्बत की जाए। तो मोहब्बत एक सबसे आसान तरीका है किसी भी इंसान के दिल पे राज करने का, उसके दिल को मोम करने का, उसके दिल में अपनी बात बिठाने का। लेकिन अगर हमारे उलमा जो हमें एक रास्ता दिखाते हैं, सीधा रास्ता जिसे आप कहते हैं अपनी जुबान में, कि वो हमें बताने की कोशिश करते हैं कि सीधा रास्ता कौन सा है, हमारे लिए बेहतर हमारे लिए क्या है, अगर कोई उनसे सवाल करता है उस महफिल में बैठ के, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सही तरीके से जवाब दे। जो मुझे एक चीज उसमें ज्यादा नजर आई उसमें कि प्रोग्राम अक्सर रेटिंग के लिए भी किए जाते हैं। ये आपकी बात में मुझे एक क्वेश्चन आ गया जो मैं आपसे करूंगा जरूर और सबसे करना चाहूंगा। आपने कहा कि उलमा का ये फर्ज है कि वो ये चीज कर रहे हैं, उनका काम बनता है बताना। कितने लोग हैं जो उलमा के पास जाते हैं? एक नॉर्मल एक क्वेश्चन है। अगर हम उलमा खलीलुर रहमान कमर या साहिल नदीम जैसे लोगों को, मेरे लिए मोहतरम है, लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं ग्रास रूट पे से या बड़े लेवल पे से, अगर हम उनको उलमा कहें या अपना हीरो मान, हमने बनाया ना जी, हम उनको बिठाएं एक मंबर के ऊपर जहाँ पे उनको 30 करोड़ नहीं तो चलो 10 करोड़ आवाम देख रही है, अगर आप उलमा पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं तो हमें फिर उलमा के पास बच्चों को भेजना भी पड़ेगा। कुरान का तलफ़ुज़ तो उनका ठीक नहीं है, ठीक है, कुरान के अंदर तर्जुमा क्या लिखा है और उसकी तफसीर क्या है वो तो पता है नहीं, ठीक है। अब हम अगर ऐसे लोगों को उलमा बना के यहाँ पे बिठा लेंगे और हम इनको अपना हीरो मान के और इनको इज्जत भी देंगे और सारा कुछ, और फिर हम इनसे ये सुनेंगे कि नहीं वो तो सारे जाहिल हैं, तो ये जिम्मेदारी उलमा पे नहीं जाती है कि उलमा, अब उलमा के पास भेजेंगे तो फर्ज करें कारी के पास पढ़ने के लिए जाते हैं या किसी हम मस्जिद में किसी मंदिर पे बैठे हुए, जैसे खुतबा है वो तो स्पीकर पे पाकिस्तान में सुना जाता है, तो खवातीन जो मस्जिद नहीं भी जाती वो घर में बैठ के वो खुतबा सुन लेती हैं। उसमें सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसमें तालीम नहीं दी जाती, उस पर अमल कैसे करना है, वो जो वाकयात वो सुना रहे होते हैं हमारी जिंदगी में वो वाकयात किस तरह रिलेट कर रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो हमें नहीं सिखाया जाता। जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं हमें रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के कुछ ना कुछ असूल या तरीके बताते हैं, उसमें वो कुछ प्रैक्टिकल जिंदगी को ले लेते हैं, कुछ कुरान की अहादीस को ले लेते हैं, तो मिल के जो एक कॉम्बिनेशन बनता है हमको आगे मोटिवेट करने के लिए, ताकि हम अपने रास्ते से भी ना भटके। बिल्कुल सही है। आप सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ,
میں موٹیویشنل اسپیکرز کے خلاف نہیں ہوں، میں بھی ہوں، میں بھی کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی میں بھی میں نے کی ہے، سارا کچھ کیا، لیکن جو آپ نے ذمہ داری ڈالنے والی بات کی تھی نا کہ علماء کے اوپر آپ نے کہ ان کا کام بنتا ہے کہ وہ اس طرح کا، ان کا صرف کام نہیں بنتا ہے، ایک گھر میں ایک ماں کا اور باپ کا سب سے پہلے کام بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ مرد عورت کو جاہل کہہ رہا ہے اور ایک عورت سوچ رہی ہے کہ مرد نے کیوں جاہل کہہ دیا ہے، یہ ایک ڈفرینٹ ایشو ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ بات مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہمیشہ مرد عورت کو جاہل کیوں کہتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دونوں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، مرد کی ایک اپنی اسپیسیفیکیشن ہے اور ایک عورت کی الگ سے، آپ ان دونوں کو کمبائن کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ ہیں دونوں الگ۔ یہیں پہ آپ کی بات وہ غلط ہو جاتی ہے نا، آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے اور وہ کچھ نہ کچھ وہ ہمیشہ، اگر وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے تو سب سے پہلے وہ یہ کرے گا کہ وہ مرد اور عورت کا مقابلہ نہیں کروائے گا۔ ایک موٹیویشنل اسپیکر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اتنے پرسنٹ عورتیں جاہل ہیں، ایک ڈرامہ لکھنے والا وہ بھی موٹیویشنل اسپیکر ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈرامے کے ذریعے وہ بتا رہا ہے، وہ تعلیم دے رہا ہے، وہ بھی یہ نہیں کہہ رہا یہ بڑی بدتمیز ہے جی، نکالو اس کو، اٹھاؤ اس کو، لو۔ موٹیویشنل اسپیکر یہ نہیں کر سکتا کہ آپ ایک کسی کو جاہل بول دیں، آپ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے وہ آپ سے کیونکہ اس نے ایک کوشچن ریز کیا ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، آپ نے کہا کہ یہ کیوں کہتے ہیں، یہ کلوایا جاتا ہے، ابھی آپ نے خود کہا کہ ریٹنگ کے لیے یہ چیز ہوتی ہے، ابھی تو جو معاشرے میں چل رہا ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ہیں صرف وائرل ہونے کے لیے، ریٹنگ کے لیے، اور خاص طور پہ اگر صرف وہی ایک کلپ اگر اور پیچھے اس کے بعد آپ نے کئی لوگوں کے کامنٹس دیکھے یا کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی کہ آپ کو پورا پروگرام سننا چاہیے تھا، پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کرتے، اگر آپ نے خود ایک کلپ اٹھا کے لگا دیا ہے اور لوگوں کو چاہتے ہیں کہ اس پہ ریئیکٹ کریں اور صرف ایک کوشچن اور ایک آنسر، فتنہ میں تو بھی آنیسٹ میں یہ ایک جہاں سے بھی یہ آیا یا نکلا ہے ریٹنگ کے لیے کیا ایک فتنہ پھیلانے والی بات ہے، اور یہی نہیں اس کو لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس کو وہیں پہ دبائیں، نہ کہ اس کو اٹھا کے ایشو بنائیں۔ فتنے اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ نے بیٹھے ہوئے پری پلان مرد اور عورت مرد کو آپس میں کنورسیشن کروائی۔ اب موٹیویشنل اسپیکر جو میں بات کر رہا تھا کبھی بھی مقابلہ نہیں کرواتا کہ مرد کا عورت سے مقابلہ یا مرد جو ہے وہ اتنے، اب چلے فیکٹس پہ بات کرتے ہیں۔ اب لٹریسی ریٹ جو ہے مینز کا پوری دنیا میں 87% ہے، ٹھیک ہے، اور وومنز کا 77% ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں تو 95 والی چلے پاکستان کی اگر انہوں نے بات کی ہے کہ وہ جاہل ہیں یا الٹریٹ ہیں، یا میں پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں خود ذمہ دار ہوں، میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ میں اپنی ایک بیٹی کو میں مطلب ساری قوم کی بیٹیوں کو کہہ کے میں اپنی بیٹی کو پڑھا نہیں سکا، میں اس کو بتا نہیں سکا۔ پاکستان میں 73% میلز جو ہیں وہ پڑھے لکھے اور 51.9% جو ہے وومنز جو ہے فیمیل جو ہے، اب 51 اب یہ جو میل ہے نا 73%، ان کی جو پہلی درسگاہ کیا ہے، ماں کیا ہے، عورت۔ اگر وہ 51.9% پہ رک گئی ہے اپنے بچے کو 73% پہ لانے کے لیے، تو پھر ہم کس بیس پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاہل ہے یا وہ پڑھی لکھی نہیں ہے؟ ہاں اب انہوں نے وہ لفظ کہے کیونکہ ایک فتنہ ہے، ایک لفظ پکڑا اس کو لگا دیا۔ میں آپ سے کوئی ایسا لفظ بول دیتا ہوں ٹک ٹک ٹینچو، ٹھیک ہے، لگنچو، کوئی اس طرح کا لفظ بول دوں، ٹھیک ہے، اب مجھے اندر اس کا کیا پتا کوئی مطلب پتا ہو تو آپ کہیں گے کیا آپ نہیں جانتے اس کا مطلب؟ کہ اب اگر وہ لڑکی جو ہے وہ اس لفظ سے ناواقف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی بیس پہ آپ یہ کہیں کہ 95% عورتیں جاہل ہیں۔ اچھا، یہ ہے طاغوت جو ہے وہ اسے پتہ ہی نہیں۔ اب یہ کہاں لکھا ہے طاغوت کا مطلب صرف عورت کو نہیں پتا، کیا آدمیوں کو پتا ہے؟ اگر پوچھیں یہ سوال اگر کیا جائے ہے ہی نہیں نا، کیونکہ یہ سوال کس نے، اب میں آپ کو سچی بات بتاتی ہوں کہ مجھے بھی اس کا اس وقت پتا چلا جب یہ میں نے دیکھا، اس کے بعد نہیں آپ کو پتا ہے اس کا مطلب۔
آپ صرف اس لفظ سے نا واقف ہیں، مطلب آپ کو اس لڑکی کو بھی پتا تھا، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جو لڑکی کوشچن ریز کر رہی تھی جو محترمہ بیٹھی ہوئی تھی ہماری بہن، ان کو کیا نہیں تھا پتا کہ ہر وہ قوت جو ہے وہ جو اللہ کے اگینسٹ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کسی بھی طاقت کو آپ تسلیم کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، وہ طاغوت ہی ہے، آپ مطلب سیدھا سیدھا شرک کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا لیکن ہم شرک تو جانتے ہیں، لیکن اس کا جو آلٹرنیٹو ایک دوسرا لفظ ہے جو چیز اگر ہمیں وہ پڑھایا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا عوام کو، اب فرض کریں ایک آپ کے سامنے ایک ڈیوائس پڑی ہے، چلو فرض کریں یہ فون ہے، اب کسی کو صرف اتنا پتا ہے کہ اس بٹن کو دباؤ تو یہ آن ہو جاتا ہے، اس بٹن کو دباؤ تو یہ آف ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں پتا ہے کہ اسے آن آف ہوتا ہے، لیکن اس کو پاور بٹن کہتے ہیں، یہ تو شاید ہر ایک کو نہیں معلوم ہوگا جب تک ہم بتائیں گے نہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی کہ ایک ہی چیز کے دو نام ہوں گے۔ فار ایگزامپل آپ کو آسان والا آپ نے رکھ لیا، ٹھیک ہے، اب ایک لفظ کی کتنی انگلش کے ورڈز ہوتے ہیں، ایک کوئی میننگ نکالتے ہیں آپ، اس کے کتنے انگلش ورڈ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اگر کسی کو کہتے ہیں یار میں نے تمہیں فول بنایا، اب ایک بندہ کہتا ہے میں نے تمہیں اسٹوپڈ بنایا، میں کہوں گی میں تمہیں بیوقوف بنایا، ٹھیک ہے، ایک کہتا ہے میں نے تمہیں بیوقوف بنایا۔ اب تینوں ورڈ جو ہے وہ ایک ہی میننگ کے اندر جا رہے ہیں۔ اب ایک ہے جس نے وہ دو انگلش کے ورڈ اس کے لیے یاد رکھنا مشکل تھا، اس نے بیوقوف والا لفظ یاد کر لیا، ٹھیک ہے، پھول والے کو پھول اچھا لگا، اس نے وہ رکھ لیا، یہ دو اس نے اگنور کر دیا، یا اس کی نظر سے ہی نہیں گزرے، یا وہ نظر سے بھی گزرے تو اس کو ایک لفظ دماغ میں بیٹھ کے یار میں نے تمہیں پھول بنایا ہے۔ اب طاغوت اگر لفظ اگر آپ اس سے یہ پوچھتے کہ کوئی بھی ایسی طاقت جو اللہ کے اگینسٹ ہے، جو شرک میں مبتلا کرتی ہے، کوئی بھی ایسی آپ اس کو کیا کہیں گے، تو وہ لڑکی اسی وقت بول پڑتی، کہتی کہ ہاں جی اسے غلط کہیں گے، وہ شرک میں جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ اس کو بتا سکتے تھے کہ اس کو طاغوتی قوتیں کہتے ہیں میری بہن، تو وہ اگر کہتی کہ جی مجھے اس کا میننگ تو آپ مجھے پتا ہے لیکن مجھے اس لفظ کا نہیں پتا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اس کی بیس پہ ساری کی ساری عورتیں جائیں۔ اچھا جو ایک چیز بعد میں اور انہوں نے کی کہ یہ جو پروگرام ہونے کے بعد پھر انہوں نے ایک اور ٹی وی پہ پروگرام نشر کیا جہاں پہ دو خواتین بیٹھی، ڈاکٹر نبی علی خان جو کلینیکل سائیکیٹرسٹ ہیں، تو وہ سائیکولوجیکل سائیڈ سے اس پہ بات کر رہی تھی اس حوالے سے کہ خواتین اگر ایسا کرتی ہیں تو کیوں کرتی ہے، یا اس طرح کا جو ریئیکشن ہوا تھا وہ کیوں ہوا، مطلب اس کے اوپر اس سیناریو پہ بات کری تھی۔ آف کورس اگر انہوں نے اپنی بات کو ڈیفینڈ کرنا تھا تو obviously they will pay another woman, whether it's a male psychiatrist or whether it's a female psychiatrist, they will bring right اور پھر اسے اب جب اس سے بات ہوئی میں وہ پروگرام وہ بھی سنا، جب کہا کہ انہوں نے کیوں کہا ساری باتیں آپ نے کر لی ہیں تو آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں، وہ تو پھر ان کو پتا ہوگا نا جی انہوں نے کیوں کہا، ان کے ذہن میں کچھ چل رہا ہوگا، تو پھر میری بہن تم کس چیز کی سائیکیٹرسٹ ہو، تم نے انالائز کیا ہے یا تمہاری اپنی آبزرویشن کہاں پہ چلی گئی ہے، کس چیز کی سائیکیٹرسٹ ہو تم؟ جو زیادہ مجھے جس پہ لگا کہ مجھے بات کیوں کس پہ کرنی چاہیے، خواتین کو بٹھا کے یا تو خواتین کے خلاف بات کرتے ہیں، خواتین کو بٹھا کے یا پھر ان مرد حضرات کے حق میں بات کرتے ہیں کہ کیوں یہ بھی ایک سائیکولوجی ہے کہ اگر عورت آدمی کے حق میں بولے گی تو اس عورت کو اچھا سمجھا جائے گا، اس کو عقل مند سمجھا جائے گا، اس کو لگے گا کہ وہ جہالت کے وہ جو 5% ہے نا جن میں وہ شامل نہیں ہے تو وہ اس میں شامل ہو جائے گی اگر وہ مرد کی تعریف کرے گی۔ یہ تو ایک کنٹروورشل پروگرام کو کنٹروورشل بنانے کے لیے، فیمس بنانے کے لیے، آپ بتائیں کہ آپ میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں، آپ لوگ کسی شو میں جاتے ہیں تو کیا یہ نہیں بتایا جاتا کہ آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ بالکل بتایا جاتا ہے، جی جی۔ تو پھر اب ان کو پتا ہے، اب لڑکی کو بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ بات ہونی ہے اور اس کو کنٹروورشل بنایا جائے گا، یا پھر جو اوپر موٹیویشنل اسپیکر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اس بات پہ ہم نے اس طرح سے اس چیز کو ریز کرنا۔ اب آپ ریز کر رہے ہیں تو خدا کی واسطے جس پہ میں آج بات کرنے کا اس چیز کو ریز کریں کہ مرد اور عورت کا کیوں آپ مقابلہ کروا رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جو لازم و ملزوم ہے بنائے گئے، سائیکل ہے، ایک سائیکل کا پیا آپ نکال دیں وہ سائیکل نہیں چل سکتی، ایک سائیکل کا پیا آپ نے نکال دیا، دونوں پہیوں سے وہ چل رہی ہے، سائیکل کا ایک پیا نکال دیا تو آپ کو وہ سائیکل کندھے پہ اٹھانی پڑے گی، یعنی کہ وہ بوجھ جو ہے وہ آپ کو پورا اپنے کندھوں پہ اٹھانا پڑے گا اور جو آپ کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ نہ ہی مرد عورت کے بغیر ہے، نہ ہی عورت مرد کے بغیر۔ آپ
یہ کون سا جو ماڈرن سوسائٹی میں یا جو ایک مڈل طبقہ ہے اوپر کا طبقہ جن کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے گھر میں، یعنی کہ ان کے گھر میں نوکر چاکر ہیں، کھانے اچھے پک رہے ہیں، آمدنی اچھی ہے، اور بیٹھی ہوئی ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے. جو مڈل طبقے کی لڑکیاں ہیں یا جو ایک اچھے خاندان کی لڑکیاں، ان کا دماغ خراب کرنے میں بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی کہ بیٹھے اور نہیں جی نہیں مرد سارے ایسے ہوتے ہیں. میں نے بہت سارے دیکھے فیس بک کے اوپر خواتین لگا رہی ہیں مرد سارے بے وفا ہوتے ہیں، مرد ایسے ہوتے ہیں، مردوں نے یہ کر دیا، مردوں کی وجہ سے سارا معاشرہ مردوں کا ہے، مرد بیٹھے ہوئے ہیں، عورت 95% جاہل ہے، عورت یہ ہے عورت وہ ہے، عورت نے ایک دوسرے کے اوپر تانا تشنیک ہو رہی ہے. موٹیویشن اسپیکر ہے نا، موٹیویشن اسپیکر کا کیا یہ کام ہے کہ آپ اس چیز کو کنٹروورشل بنا دیں کہ ایک مرد جو ہے وہ عورت کو جاہل بول رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ دونوں برابر ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ جو ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے، وہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنائے گئے، ان کا آپس میں مقابلہ نہیں ہے. اگر آپ ریالٹی بیس پہ چلے جائیں تو میں یہ بتاتا ہوں گھروں کے اندر کتنی خرابیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک سچی بات کرنے لگا ہوں، چاہے وہ کسی کا اختلاف ہوتا ہے. اب گھر کے اندر کتنی خرابیاں ہوں گی. ساس بہو سے لڑ رہی ہے، ساس کون ہے؟ عورت. بہو کون ہے؟ عورت. نند عورت بیوی سے اپنے بھائی کی بیوی سے لڑ رہی، وہ بھی دونوں عورتیں. مرد باہر سے گھر آتا ہے، کام کر کے آتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر کیا کھچڑی چل رہی ہے، کچھ بھی چل رہا ہے. یا تو اسے فون کر کے بتایا جاتا ہے، پھر وہ کہے گا کہ نہیں جی میں گھر آ کے میں دیکھتا ہوں نا. اب گھر کے اندر آتا ہے، اس کو اپنی ماں کی سننی چاہیے، بہن کی سننی چاہیے یا بیوی کی سننی چاہیے، تینوں میں سے. اب سب سے پہلے جو مجھے لگتا ہے، میں اپنی بات کمپلیٹ کروں پلیز. اب یہاں بھی یہ ہے، اب اگر وہ ایک اچھا اور ایک پڑھا لکھا بندہ ہے، عقل رکھنے والا بندہ ہے، وہ آ کے گھر کی وہ تینوں عورتوں کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ میں ان میں سے کسی کو ٹھیک کر لوں کہ میری ماں کو کیوں کہا، وہ میری بہن ہے، یا میری بہن غلط ہے میری بیوی ٹھیک ہے، اور میری ماں نے یہ بات جو غلط کی ہے میری بیوی سے وہ ٹھیک کہتی ہے. آپ تینوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان کو یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ ہم سارے جو ہیں اس گھر کے فرد ہیں، ہم نے مل کر اس گھر کو چلانا ہے اور نہ ہم نے باہر تماشا دکھانا ہے. اگر آپ نے گھر میں اتفاق سے رہنا ہے تو اس کو چلانے کے لیے عقل مندی کا. ہاں اگر وہ جاہل مرد ہے، وہ باہر کیا کرے گا جو چل رہا ہے، اپنے دوست سے کہے گا یار بڑا مسئلہ یار، گھر جاؤں گا وہی چک چک چل رہی ہوگی یہ. اب وہ مرد کیا کرے گا، اس کے دماغ میں ڈالے ہاں میری بیوی نے ایسے کیا نا، تیرے ساتھ بھی یہی چل رہا ہے، جانا نا سیدھا لگانا ادھر سے. اب وہ کیا کر رہا ہے کہ ایک مرد سے سن کے آ رہا ہے باہر، ٹھیک ہے، اس نے آگے عورت پہ چڑھنا ہے، تو غلط ہے، تو فتنے کی فساد ہے، تو ہے یہ ہے وہ ہے. اب اس کو باہر سے بتانے والا بھی غلط، ٹھیک ہے، جو مائنڈ سیٹ وہ لے کے آ رہا ہے وہ بھی، اور گھر کے اندر آیا تو وہ بجائے ان کو ٹھیک کرنے کے اور خرابی پیدا ہو رہی ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، اب آپ وہی بات آ گئی علماء والی، آپ کو قرآن پڑھا رہے ہیں کیونکہ آپ پیسے دے رہے ہیں تو وہ صرف عربی پڑھا کے چلے جاتے ہیں. آپ ان کی جب تک صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، مسجد کے بعد نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام چلے جاتے ہیں. آپ اس مسجد کے باہر اندر بیٹھ کے اجتہاد اور قیاس کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا مسجدوں میں نکاح نہیں پڑھوائے جاتے تھے؟ کیا مسجدوں کے اندر بیٹھ کے جنگوں کی پلاننگ نہیں ہوتی تھی؟ کیا مسجدوں کے اندر بیٹھ کے مشاورت جو نہیں ہوتی تھی؟ ٹھیک ہے، اب اسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے کہ کہیں عقل کی بات نہ سیکھ لی جائے، پہلے کہا جاتا ہے مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا منع ہے. اٹھو، کیوں نہیں کر سکتا بھائی میں مسجد کے اندر بیٹھ کے دنیاوی بات؟ کیا میں ایک مولانا صاحب سے نہیں پوچھ سکتا؟ ہم نے علماء سے کوشچن کرنا چھوڑ دیا ہے. عربی میں ہم خطبہ سنتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، میری زبان ہی نہیں ہے عربی، جمعے کے دوران سوال اس لیے کرنا چھوڑ دیا کیونکہ سوال کا جواب نہیں ملتا، یا پھر اس کو جس طرح اس خاتون نے سوال کیا تھا تو سیدھا کہہ دیا کہ تم جاہل ہو، اور اس کی سوال کی کوئی ویلیو نہیں رہی. وہ اس سے پہلے بھی بہت روپا کے ٹائم سے لے کے اب تک نا. اچھا سر مجھے ایک بات کا آپ جواب دیں کہ جب ایک آدمی کسی موٹیویشنل اسپیکر یا کوئی بندہ جو جس کی کوئی ویلیو ہے بات کی،
اور وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھتا ہے یا لوگ اس کو اس مقام پہ بٹھاتے ہیں کہ اس کے پاس بہت تعلیم ہے, بہت نالج ہے, اگر وہ آپ کے دماغ میں یہ ڈال دے کہ عورت جاہل ہے یا عورت کے حقوق نہیں ہے یا مردوں کے پاس بہت زیادہ حقوق ہے, آدمی کو آپ مینٹلی طور پہ اس بات کے لیے پہلے سے ہی تیار کر رہے ہیں کہ عورت کو آپ نے کوئی ویلیو نہیں دینی کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں, اس کی بات کو آپ سنیں نا, اور جو بندہ سنتا نہیں ہے سارا معاشرہ یہی تو میں نے آپ کے لیے اسی پروگرام میں آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ میں بہت ساری پوسٹیں دیکھتا ہوں, آپ ٹویٹر پہ دیکھ لیں, انسٹا پہ دیکھ لیں, فیس بک کے اوپر دیکھ لیں, کسی بھی میڈیا کے اوپر دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ہر گھر میں تھوڑے بہت پرابلم ہوتے ہیں میاں بیوی کے, جہاں پہ محبت ہے وہاں پہ ہر چیز کا ایک عمل ہے اور رد عمل ہے. انہوں نے صرف نیوٹن کے فارمولے کو فزکس کے لیے پڑھا ہے لیکن اس کا زندگی کے اوپر اطلاق نہیں کیا کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے اور وہ عمل اور رد عمل برابر ہے لیکن سمت میں مخالف ہے. یہ نیوٹن کا لا ہے, ٹھیک ہے. ہر گھر کے اندر ایک ایکشن آئے گا, اس کا ایک ریئیکشن آئے گا, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو کیا کرتے ہیں کہ وہ دونوں ایک جیسا کیلیبر لے کے ایک جیسی پاور لے کے لڑ پڑے ہیں. میں نے آپ کو سنا دی, آپ نے مجھے سنا دی, ٹھیک ٹھاک, اور ہم اپنی جگہ کے یار میں نے بھی اسے اتنی ہی سنائی ہے جتنی اس نے سنائی ہے نا, میں نے بڑھ چڑھ کے سنا. اب ایکشن بھی ہو گیا, ریئیکشن بھی ہو گیا, ٹھیک ہے برابر ہی پہ جا رہے دونوں, تو کیا اب دونوں کے راستے الگ ہو گئے, سمت میں مخالفت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ یہ موٹیویشنل جو اسپیکر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, بجائے یہ بتانے کی کہ یار آپ لوگوں کا مقابلہ نہیں ہے, عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا اور وہ بڑے دل کے قریب ہوتی ہے, صلح رحمی سے کام لو, ٹھیک ہے. اور بہت سارے ایسے الفاظ جو ہم شوز کے اندر بیٹھ کے استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے, وہ ہمیں بالکل بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ لینی چاہیے. ہاں ذمہ داری کی بات کی کہ ہماری عورت جاہل ہے, ٹھیک ہے. اب عورت کو ہمیں کہا کہ انہوں نے کہا جی کہ میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں, اسلام میں سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ عورت اگر جاہل ہے تو میں ذمہ داری تو پھر اگر آپ ذمہ داری قبول کر رہے ہیں پھر تو عورت جاہل نہ ہوگی, پھر تو آپ جاہل ہوئے نا کہ آپ ایک صاحب علم ہونے کے باوجود موٹیویشنل اسپیکر, وہ لڑکی تو نہیں تھی, یہ صاحب تھے موٹیویشنل اسپیکر. اس کے ہونے کے باوجود آپ نے, اگر میں کہوں جی کہ میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ میں نے عورت کے حقوق کو سلب کیا, پھر تو بات ہے. ذمہ داری قبول کر کے پھر بھی آپ حقوق سلب کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے, جاہل. جاہل کی اصل تعریف یہاں پہ آ کے ہوئی ہے کہ پتہ ہونے کے باوجود, ذمہ داری قبول کرنے کے باوجود ایک عورت کے, بہن کے, بیٹی کے, چاہے بیٹے کے, چاہے باپ کے, چاہے ماں کے, آپ نے اس کے حقوق کو سلب کیا, ٹھیک ہے. پتہ بھی ہے, صاحب علم بھی ہے. اس کو اصل میں جاہلیت کہا جاتا ہے, ایروگینٹ ہونا, اپنی کس بات پہ سچ بات کو تسلیم جانتے ہوئے بھی تسلیم نہ کرنا اور فضول بات پہ اڑ جانا. اور اگر تو پھر عورت کہاں سے اچھا وہ تو اپنی جگہ جہاں پہ یہ پروگرام ہوا اس کا آؤٹ کم کیا ہوا, کس بات کو وائرل کیا گیا, اس کو کس حق میں, اگر اس پروگرام کو آپ اس وقت غور سے دیکھیں تو جو خاتون اس وقت سوال پوچھ رہی ہے, آپ اس کے لب و لہجے سے, اس کے باڈی لینگویج سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کوئی عام خاتون نہیں تھی, وہ بھی کوئی یا تو اس کا میڈیا سے کوئی تعلق تھا جو کانفیڈنس اس کے اندر تھا, یہ وہ باتوں سے پڑھی لکھی لگ رہی تھی, اور اس بات سے ظاہر ہے اس کا اوفینڈ ہونا بنتا تھا کہ اگر خواتین کو جاہل کہا جائے, کیونکہ وہ بھی خاتون ہے. ضروری نہیں کہ وہ اپنے آپ کو سوچے کہ صرف 5% والی میں مجھے شامل کیا گیا, کیونکہ اس نے اوور آل بولا, خاتون کا نام لے کے نہیں بولا. یہی تو میں کہتا ہوں کہ سامنے موٹیویشنل اسپیکر بیٹھا ہو تو اسے کم از کم یہ تو سمجھ لگنی چاہیے کہ میں نے جس عورت سے جس لہجے میں جس ٹون میں بات کی ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ میں نے زیادہ خواتین کو کہا ہے چاہے میں نے اسے کہا ہے, تو اس لڑکی نے اپنا رائٹ یوز کیا ہے ڈیفینڈ کرنے. اب اس کو اگر وہ افینڈڈ ہوئی ہے یا اس نے اس بات کو ڈیفینڈ کیا ہے تو اٹس مین کہ اس نے اپنا حق استعمال کیا ہے. تو یہ وہی کر سکتی ہے کہ جو جاہل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب ایک انسان سوال کرتا ہے, اس میں خاتون یا مرد کی بات نہیں ہو رہی, ہم سے سوال کرنے کا حق جو نہیں مطلب چھین لیا گیا ہے, حق دیا نہیں جاتا, کہ جو بھی انسان سوال کرتا ہے اپنے حق کے لیے یا صحیح غلط اگر آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ سے اگر سوال اس بارے میں کر لیا جاتا ہے کہ اس کو ڈیفائن کریں
یا پھر آپ نے اگر کوئی غلط جملہ بول دیا ہے یا وہ غلط الفاظ استعمال کر دیے ہیں تو ان الفاظ کو واپس لے لیں, اس کو بہتر طریقے سے, اگر آپ ایک پڑھے لکھے خود کو آپ سمجھتے ہیں تو اپنے الفاظ میں اس کو بہتر طریقے سے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں, تو بہتر الفاظ کا چناؤ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ موٹیویشن اسپیکر ہیں بیسیکلی, آپ کے پاس وہ پاور ہے, آپ نے بتانا نا, اس نے تو کوشچن کیا, میں وہی بتا رہا تھا کہ اسلام کی ہسٹری اٹھا لیں. جب ممبر پہ بیٹھتے تھے اللہ کے بہت سارے ولی بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, خلفاء بیٹھے ہیں, نبی بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, صحابہ کرام بیٹھے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ تو منکرین, مرتد, منافقین, بہت سارے تو ایسے ایسے لوگ, وہ اور انہوں نے کیا کیا کوشچن نہیں کیے ہوں گے ان کو گرل کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, کسی طرح سے بھی, یعنی کہ لیکن کیا انہوں نے خندہ پیشانی سے اس کا جواب نہیں دیا؟ کیا انہوں نے اٹھ کے کہہ دیا نہیں تم جائے لا اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے؟ میں نے نہیں, یہ کون سی بات ہوئی؟ اور جہاں تک دین کی بات آ جاتی ہے, میں ایک بات کہنا چاہوں کہ زمانہ جاہلیت میں یہ بات عام تھی کہ ہر انسان اس وقت جاہل ہی تھا, لیکن وہاں پہ کیوں لوگ اسلام کی طرف آئے یا دین کو انہوں نے اہم سمجھا یا پھر مسلمانوں کے اس دین کو اپنانے کا اگر انہوں نے فیصلہ کیا تو کس بنیاد پہ کیا تھا؟ جب ان کو یہ احساس ہوا کہ ان کو عزت دی جاتی ہے, ان کے لیے انصاف کے دروازے کھولے جاتے ہیں, وہ ترازو کو برابر رکھا جاتا ہے, وہاں پہ ہر ایک کو حق ہے بات کرنے کا, تو کیوں لوگ دوسرا دین چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوئے تھے؟ اس کے پیچھے ایک تو اسلام کی جو ویلیو تھی وہ تھی, اور جو اس اسلام کو پھیلانے والے تھے, اس کی اہمیت بتانے والے تھے, وہ ان کے لیے اہم تھے. وہی لوگ جو زمانہ جاہلیت سے جن کا تعلق تھا وہ اتنے بدل گئے کہ وہ دین کی باتیں سن کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا, اور اب دین کے اندر ہوتے ہوئے ہم اپنے علماء کے اوپر اگر یقین نہیں رکھتے اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ہمارے دل کو نہیں لگتی, تو ہم کس طرح جنریشن کو, نئی آنے والی جو ہماری نسل ہے, اس راستے پہ چلا سکتے ہیں, اس سمت ان کو موڑ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے تو انسان کو بہت زیادہ صبر, تحمل کی ضرورت ہے, ایک طریقہ کار اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے دوسروں کو علم دینا ہے تو کیسے دینا ہے, اس کو آگے دوسروں تک پہنچانا ہے تو کیسے پہنچانا ہے کہ دوسرا انسان اپنے آپ کو محترم محسوس کرے, پریولیج محسوس کرے کہ وہ جس دین کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے اور اس میں اہمیت دی جاتی ہے. جس محفل میں آپ جاؤ وہاں پہ آپ کو اہمیت نہ ملے, کسی کے گھر چلے جاؤ, کوئی اٹھ کے آپ کو سلام کرے نہ کرے, تو کیا آپ اس گھر میں کچھ دیر کے لیے بیٹھنا پسند کریں گے؟ اور جس محفل میں آپ ہو, آپ کو اگر کوئی برا کہہ دے, آپ کو اچھے الفاظ میں آپ کا تعارف نہ کروائے, یا آپ کے بارے میں کوئی بیٹھ کے وہاں پہ ایسی کوئی بات کہہ دے جو آپ کے دل کو لگی ہو, تو آپ اس محفل میں بیٹھنا پسند کریں گے؟ یا تو آپ اٹھ کے چلے جاؤ گے, یا پھر اپنے حق کے لیے لڑو گے, یا پھر سوال اٹھاؤ گے, اور سوال اٹھانے پہ بھی اگر آپ کو ممانت ہے تو پھر اس کے بعد آپ کیسے سوچتے ہیں کہ لوگ آپ کی تقلید کریں گے یا آپ کے پیچھے چلیں گے؟ تو آپ مرد ہونے کی حیثیت سے اپنے پوائنٹ آف ویو سے کیا کہیں گے؟ ایک تو چلو ان کی بات پہ ہم نے بحث کی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے, اور وہ ایٹماسفیئر کیا تھا, اس کے پیچھے کیا لاجک ہو سکتی ہے, اس کے پیچھے کامنٹ وائرل ہونا, یہ چیزیں ہو سکتی ہے, یہ پلانٹڈ پروگرام بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کو اوور آل دیکھا جائے, آپ خود ایک مرد ہیں, تو سوری کیسے آپ ڈیفائن کریں گے اس چیز کو, اگر اپنے الفاظ میں یہ بات آپ کو کہنی پڑ جائے تو؟ میرے الفاظ جو ہیں وہ ہمیشہ بہت سخت ہوا کرتے ہیں, کیونکہ پھر جہاں پہ آپ حق بات بولنے کے لیے آ جائیں تو پھر وہاں پہ بہت ہی کنٹروورشل چیزیں بن جاتی ہیں. کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ چلیں اسلام کے حوالے سے دیکھیں, پہلی تو بات ہے اسلام کے حوالے سے اگر دیکھیں تو وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے کوشچن آنسر نہیں کر سکتے, نمبر ایک. اور اگر چلیں یہ مان لیتے ہیں کہ اس دور کا تقاضا ہے, اور یہاں پہ آ کے آپ اس طرح سے اگر وہ کوشچن آنسر سیشن کر رہے ہیں جیسے یونیورسٹیز میں بھی ہوتا ہے, تو اگر وہ کر رہے ہیں تو سب سے جو بہترین چیز ہے وہ ہے آپ کا اعلیٰ اخلاق ہونا, خندہ پیشانی سے سننا, اس کو برداشت کرنا, اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنا, لیکن اس کے بعد اس کو اس چیز کے لیے ایشو مت بنانا. اس کو آپ اٹھائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ایک فتنہ کریٹ کر رہے ہیں. جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو, ان کے دماغ میں اصل میں ہم سلو پوائزننگ کر رہے ہیں. عورت کے دماغ میں ہم یہ ڈال رہے ہیں کہ مرد اس کا دشمن ہے,
اور جن مردوں کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت ہوا ہے ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ عورت تمہاری دشمن ہے یا وہ فتنے کی جڑ ہے. اب اس کو جو کلک کرے گا اپنے جیسا مرد وہ اس تک وہ بات بتائے گا. ٹھیک ہے. اب عورت کو اپنے جیسی عورت ملے گی وہ اس کو بات بتائے گی. لیکن اس میں کیا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں خرابی پیدا ہو رہی ہے اور بہت ساری عورتیں جن کی شاید ابھی شادی بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. بہت ساری عورتیں جو ابھی زندگی کے مراحل میں بالکل پہلی سٹیج پہ ہیں. جب وہ یہ سننا شروع ہو جاتی ہیں ان کے دماغ میں یہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے کلک ٹک 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 کرنا شروع ہو جاتا ہے. یار یہ واقعی اس طرح کہتے ہیں کہ کیا ایسے ہی ہوتا ہے. پھر ان فیوچر اگر کوئی چھوٹا سا بھی پرابلم ہو جاتا ہے نا میاں بیوی کے درمیان وہ ویسے ہو سکتا ہے وہ بات بھول چکی ہو لیکن جیسے ہی وہ پرابلم ہوگی نا وہ سالو بھی ہو سکتی ہے نا باہمی مشاورت سے یا آپس میں مل بیٹھنا. لیکن وہ فوراً وہ اس ٹائم اس کو کلک کرے گی او مجھے فلانے نے یہ بات کہی تھی واقعی یار یہ بات صحیح ہے کیونکہ اس وقت وہ ٹریگر کی ہے وہ بات کیونکہ اس وقت اس کو چھوٹی سی پرابلم آئی ہے. اس ٹائم پہ بیٹھی ہوئی بات جو ہے نا وہ آپ کے جو دماغ کو خراب کرے گی اور گھر کے اندر یا معاشرے کے اندر یا سوسائٹی کے اندر خرابی پھیلائے گی. اس سے کیا ہوگا کہ پورے کا پورا گھر تباہ ہوگا پھر سوسائٹی تباہ ہوگی. پھر اسی طرح سے آپ کا بڑے پیمانے پہ چلے جائیں آپ کا دین جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے کہ کیوں اس طرح سے کیوں چل کہاں پہ لکھا ہوا کہ آپ مرد اور عورت کا مقابلہ کروائیں. قرآن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں نا. کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے کہا جی کہ مرد نے خواہش کی عورت کو اس کے لیے بنایا گیا. یہی ہے ہمارا کنسپٹ اسلام کے اندر. اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ گھروں کے اندر اتنی خرابیاں اور اس طرح کے مائنڈ سیٹ ان کا پہلے سے برین واشنگ سلو پوائزننگ اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا سے کچھ پڑھ لیتے ہیں کچھ ہمارے موٹیویشن اسپیکر ڈال جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بجائے ہم علماء کی طرف رجوع کرنے کے ہم ایسے لوگوں کو اپنا ہیرو مان لیتے ہیں جنہوں نے آلریڈی رومانٹک ڈرامے لکھے ہوتے ہیں. خلیل الرحمان قمر صاحب کتنے ڈرامے لکھے ہیں کس طرح کا مائنڈ سیٹ دکھایا انہوں نے ڈراموں کے اندر. اور بات جب کرتے ہیں تو پھر عورت کے بارے میں یا آپ کس طرح سے عورت کے حقوق کو اسلام کے ترازو میں رکھ کر پیش کر سکتے ہیں کہ جب آپ خود اپنے ڈراموں کے اندر کیا سے کیا نہیں پیش کر رہے. ٹھیک ہے. پھر وہ جو ساس بہو کا جھگڑا جو بےمانیاں آپ دکھا رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کیا وہ ایک اس سے معاشرہ جو ہے وہ کیا وہ نہیں تعلیم حاصل کرے گا. کیا وہ ان کے دماغ میں نہیں بیٹھیں گی ہاں یار یہ ایسے ہونا چاہیے ہوتی ہے ایسے پلان ہوا ہے. پھر وہ ڈرامے کا اثر پڑتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی ڈرامہ لگا تھا آخری چٹان بھی الف لیلا محمد بن قاسم سلطان ٹیم کہاں گیا وہ ڈرامہ. اب تو ایسے ڈرامے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ بچوں کو بٹھا کے وہ دکھا بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کا وہ ذہن یا اس میں جاتا ہی نہیں ہے. اب آپ رومانٹک ڈرامے لکھنے ٹھیک ہے لکھ رہے ہیں اور بہت کچھ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک مائنڈ سیٹ دکھا رہے ہیں سوسائٹی کا وہ بھی اپر سوسائٹی کا. جن لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے نا وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ مرد عورت مرد سے یہ کر رہی ہے مرد عورت سے. ان بیچاروں کو اپنی وہ پڑی ہوئی ہے. اور ہماری سوسائٹی زیادہ تر اسی طرح سے یہ جو مائنڈ سیٹ یہ بنا رہے ہیں نا لوگوں کا اور یہ ڈال رہے ہیں کہ شام پورا دن وہ گھر میں کام کر کر کے مزدوری کر کر کے وہ شام کو آ کے بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. فیملی مل بیٹھ کے آج کل تو خیر آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح کے ڈرامے دیکھ ہی نہیں سکتے. پہلے تو بڑے اور طرح کے ہوتے تھے. اب جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو اب آپ ان کو ان کے دماغ میں کیا چیز ڈال رہے ہیں اور کیوں ڈال رہے ہیں اس طرح کی چیزیں. ایک طرح سے برین واشنگ ہو رہی ہے. برین واشنگ ہو رہی ہے. یہ فتنہ ہے. یہی فتنہ ہے. یہی پھیلایا جا رہا ہے. اور پھر ہماری جہاں پر غلطی کیا کہاں بنتی ہے ایک ذمہ داری بنتی ہے اور غلطی بنتی ہے. ہم ہمارے لیے میں ایک کوشچن ریز کرتا ہوں نا ناظرین کے لیے. ایک قرآن حافظ جو ہے جس نے 30 سپارے زبانی یاد کیے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس نے حدیث کی بھی کتابیں پڑھی ہیں بہت سارا اس کو حدیث یا اس نے ایک باقاعدہ وہ مفتی بنا ہے اور پورا عالم کورس کر کیا آپ کے لیے ایک وہ ہیرو ہے یا پھر کہ 4 5 6 ڈرامے لکھنے والا وہ انسان جس نے رومانٹک قسم کے ڈرامے لکھے ہیں ساس بہو کے جھگڑے دکھائے اور آپ کے لیے وہ سب سے فیمس ہے. آپ اس کے ساتھ فوٹو بھی کھنچوانا پسند کریں گے. آپ اس سے ملاقات بھی کرنا پسند کریں گے. آپ موازنہ کریں کہ
क़यामत के दिन अल्लाह की नजर में अल्लाह के ज्यादा करीब कौन सा शख्स होगा, तो आपका हीरो कौन होना चाहिए, किस तरह का वो माइंड सेट दे रहे हैं। और फिर हम सारी जिम्मेदारी उठा के उलमा पे डालते हैं, नहीं जी नहीं मौलवी आजकल के सारे खराब हैं। कौन से मौलवी के पास जाते हो यार, घरों में तो बिठा के अपने बच्चों को ऑनलाइन तो तुम लोग कर रहे हो, कुरान पढ़वा रहे हो, कौन सी मस्जिद में भेजते हो उनको। नहीं, वहाँ कुरान पढ़ना एक अलग है, इस्लामी तालीमात वो अलग है, वो तो हम दिलवाते नहीं है। जो हम कीमत पे करते हैं उसकी, जो अरबी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ा लिया, ये जैसे तो फिर इस तरह के शोज में बैठेंगे, देखिए एक मोबाइल है या टैबलेट है, एक बच्चा इसके ऊपर से कुरान पढ़ के उठा है, 15 साल का कर लो, पढ़ा है, अब उसी के ऊपर वो एक YouTube पे गाना या वो एक फिल्म या वो देख रहा है, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो हीरो होगा वो उस फिल्म का या ड्रामे का हीरो जो है ना, वो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ना कि वो जो कारी साहब आधा घंटा कुरान पढ़ा के उठे हैं। मैं ये कह रहा हूं, हमने इनको बताना है इन बच्चों को कि आप उलमा के पास सिर्फ पढ़ने के लिए ना जाए, क्वेश्चन रेज करें। अगर हम क्वेश्चन रेज करेंगे तो ही हमारे दिमाग के खुलिए जो है वो बढ़ेंगे। कुरान बहुत जरूरी है, उसकी तालीम देना एक ही दफा से ही आप उनको तर्जमे से पढ़ाएं, एक एक लाइन पढ़ाएं, बेटा ये देखो कुरान ये कह रहा है, ये अब आप सूरह बकरा की आयतों पे जाएं, क्या कहा गया है तफरकुम के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में। ये वो लोग हैं आंखों से देख भी रहे हैं, कानों से सुन भी रहे हैं, उसके बावजूद ना इनको सुनाई दे रहा है ना इनको नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। शऊर की रोशनी नहीं है यहाँ पे, जब तक बल्ब क्लिक नहीं करता। अल्लाह जो है, ये शऊर जो है, ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। आप बहुत सारी किताबें पढ़ लेंगे, ठीक है। अब एक पंजाबी का एक शेर है, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से अगर आप इजाजत दें तो, कायनू बेशक खलाओ चूरी, कायनू बेशक खलाओ चूरी, वो नहीं तोते दी बोली सुना सकता, गधा होवे किताबां ते नाल लद्या, हरगिज आलम नहीं फाजिल कहला सकता, चोर चोरियों ते बाज आ जासी, हेरा फेरियों नहीं बास आ सकता, शमसी नीयत दा जड़ा पलीत होवे वो बदबख्त नहीं जारी निभा सकता। ये जो पहले है ना कि कायनू बेशक खलाओ चूरी, ला दो इनके ऊपर किताबें आप। ये जो जिस जालियत की इन्होंने बात की है साहिल नदीम साहब ने, ये तो ये पढ़े लिखे जाए सारे। अगर देखा जाए आज के दौर में, मैं सोचती हूँ कि हर इंसान जाहिल है अपने अपने तौर पे। उसकी वजह क्या है, मैं अपने आप को भी उसमें गर्दानती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मेरे पास बहुत कोई इल्म है। अगर यहाँ पे स्क्रीन के सामने बैठ के अगर मैं बात करी, उसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास बहुत नॉलेज है। अगर एनालाइज किया जाए आज के दौर में पढ़े लिखे इंसान को क्या वैल्यू यहाँ पे मिलती है, हमारे जो साइंसदान है या बड़े बड़े ऐसे लोग जिन्होंने कोई कारनामे से अंजाम दिए हैं, उनकी इस वक्त क्या वैल्यू है, और वो जो लोग जो आम तौर पे कुछ भी करके निकल जाते हैं, उनको कितनी अहमियत मिल रही है। इस फर्क से पता लगे कि हमारी जो इस वक्त अपने नाज़रीन से सवाल किया है, उनमें मैं भी शामिल हूं कि हम लोग किस चीज को वैल्यू देते हैं, किसको हीरो मानते हैं आप। मैंने आपके सामने दो लोग रखे हैं, मैं आपके सामने एक रखता हूँ खलीलुर रहमान कमर साहब, साहिल नदीम साहब, और एक में मस्जिद का खतीब या इमाम जो कुरान हाफिज है। आप इन दोनों में से किस के साथ उठना, खड़े होकर सेल्फी बनाना, प्राउड होना फील करेंगे, किसके साथ आप करेंगे आजकल के दौर, बताएं मुझे। यानी कि मैं चले 100% ना सही, मैं भी साहिल नदीम साहब की तरह 95% तो मैं भी कह सकता कि मुझे पता है कि वो मौलाना साहब के साथ खड़े होकर नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे मस्जिद में आओ, मैं तुम्हें ताकि बेटा नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, उसकी तर्जुमा भी पढ़ो, अगर नहीं समझ आ रहा मैं बताता हूँ, बैठ जाना मौलवी साहब के पास। आप कहें मौलवी साहब बैठे यहाँ पे, हम बैठना ही नहीं चाहते, क्योंकि मौलवी साहब ने सुनते और नफलें जो है वो फर्ज के बाद पढ़नी होती है। हम फर्ज पर पढ़ के पहले निकल जाएंगे कि कहीं मौलवी साहब ना बिठा लें, और फिर हमने उनके खिलाफ ये भी माइंड सेट बना दिया कि अगर आप बैठे तो वो कहीं आपसे चंदा या वो कोई फिदिया या कोई वो चीज ना मांग लें। इस तरह नहीं है। आप जो है एक ड्रामे की सीडी, एक मेमोरी स्टिक, 1200 पाउंड का एक मोबाइल लेना पसंद कर लेंगे, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए एक मौलाना साहब को आप एक 10 पाउंड का नोट भी देना पसंद नहीं करते। आए हक की बात करते हैं। और उसकी वजह एक ये है
کہ پہلے ہمارے پاس یہ سارا کچھ اس موبائل جو آپ کہہ رہے ہیں 10-12 ہزار کا موبائل لے لیں گے, موبائل میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ہر چیز یہاں پہ مل سکتی ہے, تو ہمیں کیوں ضرورت پڑی ہے کہ کوئی ہمیں نصیحتیں کرے یا ہمیں بتائے. آپ کو سکھا رہی ہے نا, کیونکہ استاد کیا کرتا ہے, اگر آپ کو وہ ساتھ ساتھ چیک بھی کرے گا کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, جو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے, تو اس کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا, آپ کو بتائے گا کہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے, کیونکہ جو چیز ہمارے سامنے ہے ہم اس کو اپنے طریقے سے دیکھ بھی سکتے ہیں, سمجھ بھی سکتے ہیں. مجھے کوئی ایک جملہ کہے گا تو مجھے اپنے طریقے سے جو سمجھ آئے گی تو وہ میں سمجھ کے بیٹھ جاؤں گی, لیکن جب تک میں سوال نہیں کروں گی اس انسان سے کہ آپ نے جو یہ ابھی کہا ہے دراصل اس کا مطلب کیا ہے, جو مجھے سمجھ آیا وہ مطلب ہے یا جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ مطلب ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر آپ کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کرے. سوال کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے ایک چیز کی سمجھ آ جاتی ہے. وہ جو بہن بیٹھی تھی اس پروگرام کے اندر, اب ان کا بھی ایک فرض بنتا تھا, جب انہوں نے کہا تھا کہ طاغوت کا مطلب پتا ہے آپ کو, اگر وہ یہ کہہ دیتی نا کہ دیکھیں محترم میں اس لفظ سے ناآشنا ہوں, ہو سکتا ہے مجھے مطلب آتا ہے لیکن میں اس لفظ سے ناآشنا ہوں, میں اس لفظ سے واقف نہیں ہوں. اگر آپ تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کرنے کی کوشش کریں تو شاید میں آپ کو بتا دوں کہ ہاں مجھے پتا ہے, لیکن میں اس لفظ سے ناآشنا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کنورسیشن کرنے کا جو آپس میں وہ ڈیبیٹ کر رہے تھے. اب اگر وہ پھر بھی نہیں کر پائی نا وہ چیز, تو ذمہ داری کس کی ہے؟ جو منبر پہ بیٹھا ہوا ہے, جو خطبہ دے رہا ہے, جو امامت کروا رہا ہے, یہ اس کے اوپر ذمہ داری پڑ جاتی ہے کہ وہ اس کو سمجھائے, نہ کہ یہ کہے کیونکہ یہ لفظ نہیں پتا. میں تو سمجھتا ہوں ہماری تو 95% عورتیں جو ہیں وہ جاہل ہیں. دس از ناٹ دا وے ٹو کنوے دا میسج, دس از ناٹ رائٹ وے ٹو کنوے دا میسج. تو آپ جب تک ایک اخلاق کے دامن کو سامنے رکھ کے, کیا جیسے کہ رحمان کمر صاحب نے بولا, لے لو جی سے مائیں کون بدنی گئی ہے, اگر اس بیس پہ اگر اسلام پھیلتا تو کیا ہونا تھا اسلام کا, پتا ہے مجھے آج تو پھر مسلمان نہیں ہوتے. اچھا, تو یہ پیار سے پھیلایا گیا, جو بات پیار سے کرنے والی تھی اس کا حل آسانی سے نکل سکتا تھا, اس بات کو کنٹروورشل بنایا گیا. مین جو میرا آپ کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم کسی بھی موضوع پہ بات کرتے ہیں, ابھی اگر ہم کہیں کہ یہ جو آج اس ٹاپک کو لیا گیا ہے, مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ اس عالم نے کیا کہا, اس موٹیویشنل اسپیکر نے کیا کہا, اس رائٹر نے کیا کہا, اس خاتون نے کیا کہا. بات یہ ہے کہ اس چیز کو کس طرح مروڑ تروڑ کے آگے پہنچایا گیا, ان کے آپس میں جو بات چیت تھی, جو کلام ہوا ہے, مکالمہ جو ہوا ہے, اس کی نوعیت کیا تھی. جبکہ اس پروگرام کو, اس خاص پروگرام کو مکالمہ کے نام سے ہی نشر کیا جاتا ہے, اس پروگرام کا نام ہی مکالمہ ہے. اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ دوسرے کے ساتھ آپ نے کلام کیسے کرنا ہے, اس مکالمے کو آپ نے ریپریزنٹ کیسے کرنا ہے, تو آپ کیسے سوچتے ہیں کہ آپ اس گفتگو کو آگے بڑھا سکتے ہیں, دوسروں کے لیے اس میں سے کوئی نتیجے اخذ کر سکتے ہیں, بہترین آپ آگے مستقبل کی کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں. کیونکہ مکالمہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, لوگوں تک کیسے پہنچانی ہے. اور یہ استاد کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جو محفل میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کام ہے اس بات کو سمجھے. اگر آپ وہ بات سمجھا نہیں پا رہے ہیں تو پھر اس مکالمے کا فائدہ, اس پروگرام کو مکالمہ کہنے کا فائدہ. بات یہ ہے کہ بات کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, بالکل ٹوکنا نہیں چاہیے, اور اپنی رائے کو تھوپ کے دین کے اندر رائے نہیں قائم کرنی چاہیے, اور اپنی علم کی یا جہالت کی بیس پہ فوراً فتویٰ نہیں دے دینا چاہیے کہ 95% عورتیں تو جاہل ہیں. خاص طور پہ جب وہ انسان خود دین اور علم رکھنے والا ہو. میں صرف ایک دین کی بات نہیں کری, علم رکھنے والا انسان بھی, تو یہ ذمہ داری اس کی بڑھ جاتی ہے کہ دوسرے کو وہ پھر کم الفاظ میں, یعنی کہ ایسے الفاظ جو دوسرے کو افینڈ کریں, نہیں استعمال کرنے چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مجھے اور سلطان کیانی کو اجازت دیجیے. آپ کا میرا اللہ نگہبان. اللہ حافظ.